FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाइन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। सामाइन, जिस तरह हमने सुबह इंट्रो में कहा था कि आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे दूसरे ममालिक से। इस वक्त हमारे साथ हमारे साथी एक ऐसी शख्सियत जिनका मीडिया से तल्लुक़ है और भी बहुत सारे काम करते हैं। आप इनके आर्टिकल पढ़ते रहते हैं, मीडिया के प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन ये उस जगह होते हैं जहाँ हर बंदे का दिल चाहता है जाने का। ये बड़े खुशनसीब लोगों में इनका शुमार होता है। हर वक्त उस जगह के ये करीब होते हैं, उस जगह के अंदर होते हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ भट्टी साहब सऊदीया से, मदीना पाक की ज़मीन से हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया राज साहब, आपने हमें आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी करीम की धरती से आपने हमें लाइव लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी नाजरीन हैं आपकी आवाज़ के, हम उनकी दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द अल्लाह ताला अपने घर मक्का मुकरमा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जो है जल्द अज जल्द उनकी हाज़िरी जो है वो मुमकिन बनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम जितने भी मुस्लिम उम्मा हैं, जितने भी हम मुसलमान हैं, उन सब की जो राय साहब दुआएं हैं वो रंग ले आई हैं। और ये धरती जो है हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कोरोना के बाद इतना माशाल्लाह लोग इधर का रुख कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप से और डेनमार्क से, पूरी दुनिया से लोग जो हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, इराक से, कतर से और पूरी दुनिया से जो है लोग इस पाक धरती की तरफ गामज़न है और अपने आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के रोज़े पे हाज़िरी दे रहे हैं और नवाफिल पढ़ रहे हैं और अपने लिए, अपने अजीज़ व अकारिब के लिए, अपने प्यारों के लिए दुआ गो हैं। हम भी इधर दुआ गो हैं कि जितने लोग भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत याब करे। और जितने भी इस वक्त नाजरीन सुन रहे हैं आपकी आवाज़ के तवज्जुद से, हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला उनकी जितनी भी मुरादें हैं वो एक पाक धरती के सदके, उनकी अव्वल तो ये है कि उनकी हाज़िरी मुमकिन हो और वो उनकी दिली जो ख्वाहिशात हों अल्लाह ताला उनके कारोबार में और दीगर जो उनकी ख्वाहिशात हैं उन पे पूरा उतरें। और अल्हम्दुलिल्लाह राय साहब, मैं आपको बताऊं कि मदीना मुनव्वरा में अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि मुझे इधर 8-10 साल हो गए हैं तो इतनी कैपेसिटी हज में, रमज़ान में जो होती है उससे भी बढ़ के जो है ना, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रश है। और आपको होटलिंग का मैं बताता चलूं कि यहाँ बिल्कुल फुल होटल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मदीना इस पाक धरती की तरफ हर बंदा, क्योंकि इतने वक्फे के बाद जो है यहाँ का रुख कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से यहाँ की हुकूमत के शाही, इन्होंने वाकई मैं आपको बताऊं कि साबित किया कि यहाँ जितने लोग भी इस वक्त आ रहे हैं, इनकी तरतीब, इनका तरीक़ाकार, इनका नज़्म ज़ब्त, इनकी जितनी भी जो तैयारियां हैं मुकम्मल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे की तरतीब और तरीक़ाकार बहुत आला है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर हाजी यहाँ से खुश और बहुत, और ये इस हुकूमत को जो है, शाही ख़ानदान को और यहाँ के जो वज़ारत बल्दियात है, वज़ारत जो सेहत है, वज़ारत हज व उम्रा है, उसको क्रेडिट जाता है कि यहाँ के जो इंतज़ामात है राज साहब बहुत बेहतर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हर चीज़ बेहतर है। और हम दुआगो हैं कि जितने भी नाजरीन हमें सुन रहे हैं वो जल्द अज जल्द जो इस मदीने की धरती पे आए और वो आके मस्जिद नबवी शरीफ में आके नमाजें अदा करें, मस्जिद कुबा में आके नवाफिल पढ़ें, बल्कि मकबूल उम्रे का सवाब हासिल करें, हज़रत अयूब अंसारी के घर जाएं जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और ऊँटनी वहां बैठी, वो आकर मस्जिद जुम्मा में आके नमाज अदा करें जहां हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके पहला जुम्मा अदा किया। वो तमाम जगहें, वो हज़रत फातिमा के घर तशरीफ लाएं जहां वो देखें हज़रत हसन हुसैन
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں بچپن گزرا ہو، وہ آئیں مسجد قبلتین کی طرف گامزن ہوں اور وہاں آ کے نوافل پڑھیں، جہاں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہی نازل ہوئی اور قبلے کا کہا گیا، اور وہیں قبلہ جو ہے پہلے بیت المقدس کی طرف تھا اور وہی قبلہ جو ہے اور کعبہ کی شریف کی طرف وہ حکم ہوا تو وہاں قبلہ کا رخ تبدیل ہوا۔ وہ آئیں سید شہداء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا میر حمزہ جبل احد پر وہ آ کے حاضری دے، نوافل ادا کریں، ہم دعا گو ہیں۔ جی رائے صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا، اور ہم نے دیکھا کہ سعودی گورنمنٹ میں اور خاص کر شاہی فیملی نے بہت سارے انتظامات کیے، بڑا ٹف ٹائم تھا، حج عمرہ بند ہو گیا، روزگار کے مسائل بن گئے، جب حج عمرے میں لوگ آتے، ہوٹلنگ والے آتے، دنیا میں اور سعودیہ میں کاروبار اسی طرح چلتے ہیں، لیکن گورنمنٹ میں جو ہے وہ اپنی عوام کا جو ہے وہ پورا خیال رکھا، جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ ابھی کام جو ہے شروع ہو گیا ہے، جگہ نہیں ملی، لوگ دنیا کے مختلف ممالک سے پوری دنیا سے مسلمان جو ہے جوک آ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ لوگ جب آتے ہیں تو ان کے پرابلم ہوتے ہیں، بعض لوگ ایجنٹ کے ساتھ آتے ہیں، بعض ویسے خود بھی آ جاتے ہیں، رہائش کے مسائل جس طرح بتا رہے ہیں کہ جگہ نہیں مل رہی، تو کیا ہونا چاہیے، کیا خاص طریقہ کیا کرنا ہے، اپنانا چاہیے؟ جی رائے صاحب، الحمدللہ میں نے آپ کو یہاں کا مینجمنٹ سسٹم بتایا۔ یہاں ایک پراپر سسٹم ہے، منسٹری آف حج عمرہ ہے، جو ہی لوگ مکہ آتے ہیں، مکہ میں ان کا باقاعدہ طور پر ریزرویشن ہوتی ہے، وہ آ کے ادھر ہوٹل اکثر تو آن لائن بک کرواتے ہیں، لیکن اس دفعہ جتنے بھی اس وقت ناظرین ہم سن رہے ہیں تو وہ کوشش کریں، عام روٹین میں وہ لوگ آتے تو ادھر آ کے بکنگ کروا لیتے تھے یہ وہ، لیکن اب کوشش کریں کہ جو ہی وہاں سے وہ ٹریول کریں ان کی بکنگ کا پورا نظم و ضبط ہو، اور ان کی بکنگ ہو، وہ فیملیز کے ساتھ ہیں تو وہ کبھی بھی رسک نہ لیں کہ ہم وہاں جا کے بکنگ کرائیں گے۔ اور الحمدللہ یہاں کی مینجمنٹ اور یہاں کی جو ہے ایسی جیسے اب مختلف گروپس ہیں، اگر بعض اوقات کیپیسٹی میں کوئی کمی آ رہی ہے ہوٹل میں یا دیگر اس میں وہ کمی آ رہی ہے تو وہ اس کو مکہ میں کچھ دن کے لیے، ایک آدھا دن کے لیے روک لیتے ہیں، مدینہ میں روک لیتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر یہ اس کا عربی میں دخول خروج جو ہوتا ہے، مغادرہ، اس کا کامل مغادرہ اس قسم کا جو ہوتا ہے، وہ پورا ایک پراپر سسٹم ہے جو کمپنی عمرہ ویزا کمپنی جو ہوتی ہے وہ پورا اس چیز کو مینیج کرتی ہے، وہاں کنفرم کرتی ہے کہ یہاں ہوٹل اوکے ہے، تو وہ اوکے کو کر کے وہ پھر وہاں سے جو عمرہ ویزا کمپنی کا مندوب ہوتا ہے، جس کو ہم جو ریپریزنٹ کرتا ہے کمپنی کو، اور وہ جو گروپس آتے ہیں 50 کا، 100 کا، 200 کا، وہ جو گروپ آتا ہے اس کو باقاعدہ طور پہ اس کو آدھا گھنٹہ پہلے وہاں بس یا دیگر جو پرائیویٹ گاڑیاں ان کے پہنچنے سے پہلے وہ موجود ہوتا ہے، اور وہ ان کو باقاعدہ طور پر چیک ان کرواتا ہے۔ اگر کسی ایجنٹ کی یا کسی اور کی غفلت کی وجہ ہو تو باقاعدہ حکومت نے ایک سیپریٹ انتظام کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس میں جا کے وہ جو زائرین ہیں ان کو اس وہ ہوٹل باقاعدہ طور پر پرووائڈ کرتے ہیں، اور اگر چاہے اس نے پیمنٹ نہیں بھی کی تو وہ جو ان کی سیکیورٹی ہوتی ہے جو عمرہ ویزا کمپنی ہوتی ہے، تو وہ وزارت حج عمرہ اس کو اپنے خرچے پہ ہوٹل پہ ٹھہرا دیتی ہے، پھر وہ بعد میں اس کمپنی سے باقاعدہ طور پہ اس کو جرمانے کی ادائیگی بھی کرتے ہیں بھی آپ نے یہ کیوں غفلت برتی۔ لیکن الحمدللہ اس دفعہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے تو ایسی کوئی کمپلین نہیں ہے، اور الحمدللہ بہتر ہے جو ہے۔ باقی اس وقت جو ہے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ کپ چل رہا ہے، فیفا ورلڈ کپ، اور وہاں کی جو قطر کی حکومت ہے انہوں نے جو اپنے جو مقامی لوگ ہیں ان کو باقاعدہ طور پر ریلیف دیا ہے، بلکہ ان کی ہیلپ کی ہے کہ وہ جائیں اپنے دیگر ممالک میں۔ اس میں کثیر تعداد میں جو لوگ ہیں مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے ہیں، اور وہاں کی حکومت نے اپنے جو شہری ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ رقم کی زد میں اور دیگر جتنی سہولیات کی زد میں انہوں نے
ان کو جو ہے پیمنٹ کی ہے، اور وہ لوگ کافی کثیر تعداد میں مکہ مدینہ اور مکہ مکرمہ باقاعدہ طور پر آئے ہوئے ہیں، تاکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جہاں پوری دنیا سے لوگ ادھر ورلڈ کپ کے لیے آ رہے ہیں تو ان کے انتظامات ہم زیادہ سے زیادہ فوڈ کا سسٹم ہو گیا، اب دیگر سیاحتی سہولیات ہو گئی، وہاں کھانے پینے کا وہ سسٹم ہو گیا، تاکہ ہم جو وہاں کے آنے والے جتنے بھی ابراڈ سے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کو اچھی سے اچھی سروسز مہیا کر سکیں۔ اور یہاں اس وقت جو ہے اتنی تعداد میں بالکل ایٹ اے ٹائم میں آپ کو بتاتا چلوں اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے جتنے آج کل باقاعدہ طور پہ بائی ایئر ہیں، بائی روڈ ہے، جارڈن ہو گیا، قطر ہو گیا، بحرین ہو گیا، مصر ہو گیا، عراق ہو گیا، یہاں سے کثیر تعداد میں جو لوگ ہیں بائی روڈ بائی ایئر باقاعدہ طور پہ آئے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ مدینے میں بہاریں ہیں، اور الحمدللہ ہر بندہ اپنے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے دعا گو ہے، اور ہم بھی دعا گو ہیں، جتنے بھی ہمارے ناظرین سن رہے ہیں وہ بھی جلد انشاءاللہ ان کی بھی حاضری نصیب ہو۔ جی رائے صاحب۔ ڈاکٹر صاحب اکثر ایجنٹ حضرات چونکہ یورپ سے جو ہے عمرہ جو ہے حج بڑا مہنگا ہوتا ہے، ہر دفعہ جو ہے وہ پیسے بڑھا دیے جاتے ہیں، گروپ کی شکل میں لوگ جاتے ہیں، رہائش جو ہے وہ کہتے ہیں 3 4 5 5 6 بندوں کے لیے ہوتی ہے، تو کیا یہ جب ایک انسان ایک بندے کے لیے رہائش کا بندوبست ہوتا ہے تو ایک کمرے میں 5 5 6 6 بندے ڈالے جاتے ہیں؟ راجہ صاحب اب تو میں آپ کو بتاؤں کہ یورپ کنٹریز کے لیے تو بہت یہاں کی حکومت کے بہت زیادہ زبردست انتظامات کیے گئے ہیں، اور ان کو یہ ایسے سمجھے اعزاز حاصل ہے کہ جو ہی وہ یورپ کنٹریز سے اور مختلف ممالک سے جن میں پورے یورپ کے جو ہے اس میں جیسے آپ اپنا وہ ہائی لینڈ ہو گیا، فرانس ہو گیا، یو کے ہو گیا، اور دیگر جو ممالک ہیں وہاں سے ان کو تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ آن ارائیول آ کے 1 سال کا ملٹیپل ویزا لے سکتے ہیں، اور ویزا لے کے وہ اپنا باقاعدہ طور پہ یہاں 8 دن 10 دن، ہمارے بہت سے دوست ہیں وہ آتے ہیں باقاعدہ 8 دن 10 دن یہاں رہتے ہیں، پھر یہاں سے پاکستان چلے جاتے ہیں، یا پاکستان سے آ کے ادھر سعودی عرب عمرہ کی ادائیگی کرتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ کے روضے پہ حاضری دیتے ہیں، پھر یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں۔ ہاں بعض ممالک ہیں جیسے پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، خلیجی ممالک والوں اور دیگر جو ممالک ہیں، ترکی ہو گیا، وہاں کے ممالک کے لوگ جو ہیں وہ ای ویزا کے ذریعے آتے ہیں، باقی جو دیگر یورپین کنٹریز جتنے بھی ہیں ان کو آن ارائیول اور ملٹیپل ویزا جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ ہاں کوئی وہاں سے لگوا لے اس کی اپنی مرضی، لیکن ان کو تو ملٹیپل ویزا کی سہولیات ہے، وہ جب بھی چاہیں آ سکتے ہیں، اور ایسا آ رہا ہے۔ اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے یورپ سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ ہمیشہ 5 سٹار ہوٹلز میں آتے ہیں، تو یہاں کی منسٹری آف حج نے باقاعدہ طور پر مینیج کیا ہوا ہے۔ پہلے کرونا سے پہلے بعض اوقات یہ سچویشن ہوتی تھی، لیکن اب 5 سٹار کی میں آپ کو بتاؤں موون پک ہو گیا اور ایکارڈ گروپ کے جتنے بھی ہوٹلز ہیں وہاں آپ یہ دیکھیں کہ 3 بیڈ سے زیادہ الاؤڈ بھی نہیں کیا ہوا انہوں نے، 4 بیڈ کا ہے نہیں، ہاں سویٹ ہو جاتا ہے، 3 بیڈ کا الگ ہو گیا، 2 بیڈ کا الگ ہو گیا، روم سیپریٹ ہیں، ان کے سیپریٹ واش روم ہیں، یہ کا ہاں البتہ اکانومی میں یہ ہے، اور وہ بھی اگر وہ سسٹم ہے تو جیسے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی کرنسی کتنی بہت تنزلی کی طرف جا رہی ہے، تو ان کے لیے ایڈجسٹ کرنے کے لیے بعض کہیں ہو جاتا ہو تو وہ ہے، لیکن یہاں کی حکومت کے ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ اور زبردست انتظامات ہیں، اور دیکھنے میں آ رہا ہے کوئی ایسی کمپلین سسٹم نہیں ہے، کوئی ایسا بعض اوقات ہوتی ہے دشواری، کیونکہ یہاں تو ایک پورا نظم و ضبط ہے، آپ اسی وقت 999 پہ کال کریں اور 2 منٹ 3 منٹ کے فاصلے وقفے کے بعد جو ہے
جہاں جو متعلقہ محکمہ ہے وہ باقاعدہ طور پر اس لوکیشن کے اوپر پہنچے گا، اور کسی کی بھی کوئی کمپلین ہے اس کو اسی وقت حل کیا جاتا ہے۔ اور یہ الحمدللہ یہاں کا اتنے، آپ یہ دیکھیں کہ روزانہ مدینہ منورہ میں کتنی فلائٹس اتر رہی ہیں، مکہ جدہ میں کتنی فلائٹس اتر رہی ہیں، تو الحمدللہ یہاں کا ایک پراپر سسٹم ہے، مینجمنٹ ہے، اور ایسا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے پوری دنیا میں کرونا پہ اور یورپ میں اور دیگر ممالک میں کتنا وہ تھا، لیکن اس حکومت کو کریڈٹ گیا ہے کہ یہاں انہوں نے کرونا کو ایک اچھے طریقہ کار کے ذریعے، ایک مینجمنٹ کے ذریعے اور معیشت کو بھی مضبوط رکھا، اور یہاں کی عوام کو بھی انہوں نے وہ ان کی دیکھ بھال کی۔ یہاں جو مقیم لوگ تھے ان کو بھی آپ نے دیکھا بڑے بہتر انداز میں کرونا سے نپٹا، اور الحمدللہ ابھی بھی بہت زبردست انتظامات ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ محکمہ جو ہے بلدیات ہے، محکمہ صحت ہے، محکمہ سیاحت ہے، محکمہ حج عمرہ ہے، اور دیگر جو محکمے ہیں وہ باقاعدہ طور پر ایک ڈسپلن سے ان کی ڈیوٹیاں ہیں، 8-8 گھنٹے کی ڈیوٹیاں ہیں۔ ایسے مسجد الحرم مکہ مکرمہ میں، مسجد نبوی شریف میں باقاعدہ طور پر ڈیوٹیز ہیں، ہر چیز کی دیکھ بھال کی جاتی ہے CCTV کیمرے کے ذریعے، اور باقاعدہ طور پر ہر چیز کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے، اور ایک بہت ہی اعلیٰ نظام ہے۔ اور اس کے ذریعے الحمدللہ یہاں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی بیماریوں کا یہ وہ سلسلہ ہوتا تھا، الحمدللہ اتنا وہ نہیں ہے۔ ہم دیگر ممالک میں جائیں تو وہاں دیکھیں گے کہ ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو ایسا الحمدللہ نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحت، ایک جو یہاں فوڈ کا نظام ہے وہ زبردست ہے، اس کا ٹیمپریچر، اس کی دیکھ بھال، اس کو پراپر جو ہی باہر سے کھانا مطبخ ادھر عربی میں کہتے ہیں جیسے ہمارے کچن ہوتے ہیں وہاں بڑے بڑے پراپر باقاعدہ طور پر شہر سے 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو وہ ہے وہاں کچن میں کھانا بنتا ہے، وہاں پراپر اس میں ایک تلاجہ ادھر کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے پھر گاڑی میں باقاعدہ طور پر اس کو لے آتے ہیں، اور باقاعدہ جو ہی کھانا اترتا ہے تو وہ جو لڑکا کام کرنے والا ادھر بوفیے کے اوپر ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ طور پر گلوز ہوتے ہیں، اس کے سر کے اوپر ٹوپی باقاعدہ مکمل طور پر، اس کا ایک شہادہ صحیحہ کہتے ہیں ادھر عربی میں، اس کا ہر سال باقاعدہ طور پہ ٹیسٹ ہوتا ہے بھی یہ اس کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہفتے میں کم از کم اگر 7 days جو حاجی ایک ہوٹل میں سٹے کرتے ہیں تو بلدیہ کا یہاں ایک ایسا بہتر نظام ہے، آپ دیکھیں کہ 7 days میں ہمیں دیکھنے میں آیا ہے 5 days میں باقاعدہ طور پہ بلدیہ کو ڈاکٹر آ کے چیک کرتا ہے، اس کے ناخون کو چیک کرتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کو چیک کرتا ہے، اس کا پورا اس کا شہادہ چیک کرتا ہے، اور جہاں سے کھانا بن کے آ رہا ہے اس کے ڈیٹ کو چیک کرتا ہے بھی یہ مطبخ کیا ہے، پھر جا کے اس کچن کو باقاعدہ طور پر یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی یہاں حفاظت صحت کے اصول ہیں ان اصولوں کے مطابق یہ کچن ہے نہیں ہے، اگر اس میں کوئی بھی کمپلین ہو تو اس کو باقاعدہ طور پر بند کر دیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں اس حوالے سے اور اسی وجہ سے الحمدللہ یہاں صحت کے لحاظ سے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے لوگ بھی باقاعدہ طور پر ادھر مدینہ منورہ آ رہے ہیں، اللہ نہ کرے ان کو کوئی زکام ہو جائے، بخار ہو جائے، تو ان کا کیونکہ ان کی انشورنس اس میں اگر ملٹیپل لگواتے ہیں اس میں بھی انشورنس کے پیسے ایڈ ہوتے ہیں، اور جو ای ویزا کے ذریعے آتے ہیں اس میں بھی تقریباً 197 ریال جو ہے وہ ایڈ کیا جاتا ہے، تاکہ یہاں اگر اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ بائی پاس تک کا آپریٹ جو ہے فری، بغیر 1 ریال لیے ہوئے ان کو صحت کی تمام تر جو سہولیات ہیں ان کو میسر کی جاتی ہیں۔ باقاعدہ طور پر مسجد نبوی ہو گیا، المسجد الحرم مکہ مکرمہ ہو گیا، اس کے چاروں طرف کم از کم 3 جو ہیں وہ ڈسپینسریاں ہیں، تاکہ اور باقاعدہ طور پر ایمبولینسز وہاں ہیں، جو مختلف گاڑیاں ہیں جو فوری طور پہ اگر کسی زائر کی اگر طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس کو فوری
جو ہے طبی امداد دی جاتی ہے. پھر اگر اس کو کوئی کریٹیکل اس کا مسئلہ ہو تو فوراً ایمبولینسز کے ذریعے یہاں مدینہ انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے جو باقاعدہ طور پر خاص طور پہ حجاج کے لیے ہے، اور کنگ فہد ہاسپٹل ہے، کنگ فیصل ہاسپٹل ہے، اور چلڈرن میٹرنٹی ہاسپٹل ہے، اور اس کو مستشفیٰ ولادہ کہتے ہیں، یعنی کہ بچوں کا ہو گیا کوئی ہو گیا اس کو باقاعدہ طور پر حاجی کو وہاں بالکل بغیر ایک ریال کے اس کو وہاں تک ہاسپٹل تک اس کو پہنچا کے اس کو طبی امداد تک مکمل دی جاتی ہے، اس کی فل ٹریٹمنٹ. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر یہاں کوئی آدمی بیمار بھی ہو جائے تو یہاں کی حکومت کا حکم ہے اس ادارے کے لیے کہ جب تک اس کو چاہے 2 سال بھی لگ جائیں، 2 مہینے بھی لگ جائیں، 2 دن، 1 ہفتہ تک بھی لگ جائے، جب تک اس کی ٹریٹمنٹ اور وہ بالکل صحت یاب ہو نہیں سکتا وہ اپنے ملک نہیں جا سکتا. اور پورا خوراک کا انتظام، اس کی دوائی کا انتظام، اس کی دیکھ بھال کا انتظام پورا جو ہے گورنمنٹ آف سعودیہ جو ہے وہ ان کو فراہم کرتی ہے. جی راج صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ جب بھی یورپ سے لوگ واپس آتے ہیں ہمیشہ تعریف کرتے ہیں یہ جو موجودہ بادشاہی نظام ہے، سب سے پازیٹیو کام جو ہمیں نظر آتا ہے ان حجاج اکرام کی جو خدمت کرتے ہیں، جو شاہ سلیمان ہیں، ان سے لوگ بہت زیادہ خوش ہیں. ہم نے دیکھا یہ فیفا کی آپ نے ذکر کیا فٹ بال کا، تو جب سعودی عربیہ کی ٹیم جیتی تو ہم نے دیکھا ٹی وی پہ دیکھا کہ بادشاہی فیملی میں شاہی فیملی نے بڑا جشن منایا، بڑے خوش ہوئے. تو کچھ سہولیات بھی دی تھی جب فٹ بال میچ جیتا تھا؟ بالکل راج صاحب، آپ یہ دیکھیں پہلے جو ہی یہ فٹ بال میچ انہوں نے جیتا تو باقاعدہ طور پر ایک انہوں نے چھٹی کا اعلان کیا، اور آپ نے پورے سوشل میڈیا میں بھی دیکھیں کہ یہاں کے حکمران جو ہیں وہ بھی اللہ کے حضور سجدے میں گئے اور وہ کیا. ہم دعا گو ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے کہ یا اللہ ہم ہر وقت یہی ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ملک کی جو ہے وہ بہتری کر، یا اللہ ہمارے ملک میں ایسے حکمران لا. انہوں نے جو بھی حکمران آیا ہے اس ملک کو لوٹا ہے، لوٹ لیا ہے، لیکن خدا را ابھی اس ملک کے لیے ہر بندہ اپنی کرسی کے گرد گھوم رہا ہے. کسی کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ملک کس تنزلی کی طرف جا رہا ہے. ہم ہر وقت اور ہر مسلمان، ہم نے ادھر ہر مسلمان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اپنا جو پاکستانی ہے کہ اس ملک کے لیے یہ ایک پاک دھرتی ہے پاکستان، جس کا نام پاکستان ہے، وہ اس کی معیشت مضبوط ہو، وہاں کی عوام. آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ ایک جرنل یہ دیکھیں کہ اب کچھ دن تک آپ دیکھیں کہ ایک سروے میں بھی آیا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں، جو انجینئر ہیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں مختلف صحت سے وابستہ ہیں، بلدیات سے وابستہ ہیں، کوئی آئی ٹی سے وابستہ ہے، تقریباً 7 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے پاکستان سے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں نے باہر ٹریول کیا. ہاں یہاں مزدور عام آدمی وہ یہاں سے وہ روزگار کے ذریعے باہر جاتا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک پڑھا لکھا طبقہ اتنی تعداد میں گیا ہے تو ملک کے لیے لمحہ فکری ہے. آپ یقین کریں کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اور ہم میڈیا کے ایک ادنا جو ہے صحافی کے ذریعے ہم اپنے ملک میں یقین کریں جو موجودہ صورتحال دیکھتے ہیں، ہمیں جانے کو بھی ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم وہاں جائیں. اتنی ہمارے ملک میں جو ہے گمبھیر صورتحال بنی ہوئی ہے. ہم دعا گو ہیں کہ کوئی ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، مسلم لیگ نون سے ہو، مسلم لیگ کاف سے ہو، تحریک انصاف سے ہو، کسی یہ جو 16-17 جماعتیں ہیں، کسی سے کوئی حکمران ہو، خدا را ہمارے ملک کے لیے ہو، ہمارے ملک کی بہتری کریں، ہمارے ملک کے لیے اچھا ہو، ہمارے ملک کی معیشت اچھی ہو، اور فوج کا نظام بہتر ہو. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی مضبوط فوج، جن کو ہم آپ کو بتائیں کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ، ایسی مائیں، ایسی بہنیں، ایسی ہماری وہ ہیں جنہوں نے اپنے جگر گوشے
انہوں نے باقاعدہ طور پر اللہ کے حضور اس سرزمین کی حفاظت کے لیے قربان کر دیے، کتنی مائیں یتیم ہو گئیں۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کو میں اس پاک دھرتی کے اوپر بیٹھ کے یہ کیا کہوں کہ اللہ تعالی ہم دعا گو ہیں کہ ہدایت دے۔ خدا را آپ لوگوں نے اس ملک کو لوٹ لیا، کھا لیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس ملک کے لیے دعا گو ہیں ہم، اس پاک دھرتی سے ہم دعا گو ہیں کہ اس ملک کے لیے کیا جائے، بہتری کے لیے کیا جائے، یہاں کی عوام کے لیے کیا جائے، آنے والے جو ہمارے مستقبل میں ہماری نئی جو جنریشن ہے اس کے لیے کیا جائے، تاکہ وہ آئیں، وہ دعائیں دیں کہ جیسے ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو حاصل کیا، قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے، ہمارے دیگر جو جتنے بھی حکمران گزرے ہیں، بھٹو صاحب ہو گئے، وہ ان کو لوگ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ تو جو کچھ پہلے ہو گیا اب نئے انداز میں ہماری فوج کو بھی چاہیے کہ اس ملک کی کو جو ہے بہتری کی طرف، اور الحمدللہ اس کو نظام کو بہتر کیا جائے تاکہ ملک بہتر ہو، ہماری سرزمین محفوظ ہو، اور جو دشمن ہیں جو میلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو اس کی رائے، تھوڑا سا ہم دوسرے ٹاپک پہ اس پہ چلے گئے تو میں بتاؤں کہ یہاں ایک شاہی حکمرانی ہے، شاہی خاندان ہے، آپ یقین کریں یہاں کا اور پاکستان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن کوئی بھی چیز ہے، کسی ادارے کا نام آ جائے، کسی فیملی ممبر کا نام آ جائے، کسی خاندان کا نام آ جائے، کسی قوم کا نام آ جائے، تو اس کے لیے ہمیشہ اصول جو ہوتے ہیں، ایک فیملی کے لیے، ایک بھائی کے لیے، ایک ادارے کے لیے جب ایک اصول کو مد نظر رکھا جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ کامیابی کی طرف، اور وہ جو اپنی منزل مقصود ہوتی ہے اس کے اوپر لے جاتا ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں ہر نظام، آپ یہ دیکھیں کہ وہی قانون ایک بادشاہ کے لیے ہے، وہی قانون ایک انسپیکٹر کے لیے، وہی آئی جی کے لیے ہے، وہی آپ یہ دیکھیں کہ چھٹی کوئی بندہ کسی ادارے میں اگر آئی جی ہے، ڈی پی او ہے، آر پی او ہے، ہمارے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس پوسٹ پہ ہے۔ آپ کو یہ کروں کہ میں پچھلے ہفتے جو ہے مسجد قباء میں نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے، میں نماز پڑھنے کے لیے میں نے اپنی گاڑی کو جو ہے وہ پارکنگ میں لگایا، تو اسی دوران جو ہے حذیفی صاحب جو ہیں وہ مسجد نبوی کے امام جو ہیں وہ وہاں میرے ساتھ آ کے گاڑی کھڑی کی، تو وہ اکیلے، آپ بغیر پروٹوکول کے، ہاں جب وہ مسجد نبوی میں آتے ہیں تو ان کا ساتھ آگے پیچھے آدمی ہوتے ہیں تو ان کو لے کے پتہ لگتا ہے کہ وہ اس میں ان کو یعنی کہ مختلف محکمہ پولیس کے لوگ لے کے آتے ہیں اور مسلح تک۔ آپ یقین کریں کہ وہ اکیلا شخص اپنی گاڑی میں اترا، میرے ساتھ پارکنگ کی، اور وہ مسجد اس میں قباء میں جا کے نماز ادا کی، اور پھر وہیں، کیونکہ میں بھی آیا وہ وہیں سے چلے گئے، کوئی ادھر سے نہ دیکھنے والا تھا نہ یہ تھا۔ ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی ایسا نظام عدل ہو، نظام انصاف ہو۔ ہم دعا گو ہیں کہ شاید ہم خواب میں ریاست مدینہ ہی پاکستان میں ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جی رائے صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ساری چیزوں کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ہر آدمی کی، آپ تو اس دھرتی میں موجود ہوتے ہیں، آپ کو 5 نمازیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے، جو ترستے ہیں اس جگہ کو خالی دیکھنے کے لیے، تصاویر دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں لوگ، جو فلمیں دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارے حکمران، میں پاکستان کی اسپیشلی بات کروں گا، چونکہ ایک پروٹوکول، ایک نظام ہوتا ہے، سب یہ خانہ کعبہ کے ان کے لیے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، ان کو شاہی پروٹوکول بھی ملتا ہے، ان کے ساتھ عمرہ کرتے وقت بھی یہ پروٹوکول میں عمرہ کرتے ہیں، یہ خانہ کعبہ کی چھت پر بھی چلے جاتے ہیں، یہ مسجد نبی کی وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو کسی کے اتنے نصیب میں نہیں ہوتی، ان کو پروٹوکول کے ذریعے سے عبادت کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ یہ کم بخت جب واپس جاتے ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے؟ راجہ صاحب، ہم اس دھرتی پہ ہیں، وہ کہتے ہیں نا، لٹل ڈیڈز آف کائنڈنس اینڈ لٹل میک اے ورلڈ لائک اے پیراڈائز۔ انسان سے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ عرش پہ لے جاتا ہے اور وہی خوار کر دیتا ہے۔ ہم اس پاک دھرتی سے جو ہے
یہاں تو ہمارے آقا نے کہا کہ یہاں کے جو لوگ، کوئی بندہ آپ کو جتنا بھی تنگ کرے، آپ اس کو نہ کہیں کہ دیٹ واز اے رانگ، کہ یہ غلط ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے اداروں کو، سربراہان کو اللہ ہدایت دے۔ اور یہ ایک دعا ہوتی ہے دنیا میں، آپ یہ دیکھیں، یہ دعا جو ہے یہ عرش ہلا دیتی ہے۔ تقدیر جو ہے صرف واحد دعا ہے کہ وہ انسان کو بدل سکتی ہے، تقدیر کو بدل سکتی ہے، انسان کو خوشحال بنا سکتی ہے۔ ہم بس دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہو۔ اور پوری دنیا کا جو نظام ہے، اگر ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ہم دعا کریں اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو۔ آپ کو پتہ ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم خود میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں۔ میڈیا سے جو ہی آنکھیں، ہم صبح نماز فجر پڑھتے ہیں، جو ہی سوشل میڈیا کے اوپر، ٹیلی ویژن پہ، ایل سی ڈی پہ جو ہی دیکھتے ہیں، ایک بس چل رہا ہوتا ہے، عمران خان کو یہ ہو گیا، عمران خان یہ کر رہا ہے، عمران خان وہ ہے، اور وہ 16 جماعتیں یہ کر رہی ہیں۔ ان کو، ہمارے میڈیا کو یہ نہیں ہے پتا کہ ایک اور بھی طریقہ ہے انسان کا، وہ دکھائیں۔ ایک عام جو غریب آدمی ہے اس کا روزگار کیا ہے، وہ اس کو کیا سہولیات دینی ہے، محکمہ صحت کیا کر رہا ہے، محکمہ ایجوکیشن کیا کر رہا ہے، محکمہ جو دیگر جتنے بھی محکمہ سیاحت ہو گیا، محکمہ منسٹری حج ہو گیا، کوئی دیگر جتنے بھی ادارے ہیں، ان کے لیے نہیں، بس ہمارا میڈیا بھی جو ہے وہ چاروں طرف وہی کرسی کے گرد گھوم رہا ہے۔ کوئی عمران خان کی تعریف کر رہا ہے، کوئی مسلم لیگ نون کی، نواز شریف کی تعریف کر رہا ہے، کوئی شہباز شریف کی کر رہا ہے، کوئی آصف علی زرداری کی کر رہا ہے۔ حکومت الٹ گئی، اٹھ گئی، ان کو یہ نہیں ہے پتا ایک بیسک جو ایک سٹیزن کی جو حکومت وقت ہوتی ہے، وہ اس کو کیا بنیادی جو ہے اس کے جو حقوق ہیں وہ میسر۔ کوئی میڈیا، آپ خود ماشاءاللہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور منجھے ہوئے آپ ایک صحافی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ پاکستان کا میڈیا، پوری دنیا کا میڈیا، آپ وہاں سے آپ اپنے کنٹری سے جو ہے دیکھ رہے ہیں، تو کوئی صحت کے حوالے سے، کوئی ادھر اتنا فلڈ آیا، ابھی تک سندھ جو ہے فلڈ سے ڈوبا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ ادھر دوست ہیں، کام کرتے ہیں، ان کے گھر ڈوب گئے ہیں، ابھی تک جو ہے وہ اپنے گھروں تک نہیں پہنچ سکے۔ وہاں کی کوئی بحالی کا کام کا کوئی ایشو نہیں اٹھا رہا، وہاں کی سڑکیں جو سیلاب کی وجہ سے جو تباہ ہوئی ہیں اس کی بات جو ہے وہ کوئی نہیں کر رہا۔ وہاں جو جن کے اپنے جو ہیں، جو ایک ہی خاندان کے 10 لوگ تھے اور پانی بہا کے لے گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، ان کا کوئی میڈیا، ہمارا جو میڈیا کے بنیادی وہ جو اس کی نشاندہی کرنا ہے وہ نہیں اٹھا رہا۔ وہ دیکھیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا فوڈ اور اس کا دودھ اور اس کا ایک عام خوراک، اب تو یہ ہے کہ پہلے انسان پیاز دال سے کھانا کھا کے اپنا اچار سے وہ اپنا پیٹ بھر لیتا تھا، گوشت تو پہلے بھی مرغی اس کی دسترس سے دور تھا، اب اس کی عیاشی بھی گئی، اب وہ ان کو پیاز مہنگا، ابھی میں نے دیکھا ہے 250 روپے پیاز ہے، 200 روپے آلو ہیں، ایسے کر کے مختلف چیزوں کو اتنا ریٹ ہے۔ تو ہماری ملک میں صرف اس وقت بھئی یہ حکومت ابھی اپ ہو رہی ہے، یہ گر رہی ہے، یہ ہے، اور عام آدمی کے لیے تو کوئی آدمی مہنگائی کے لیے بھی، روٹی پہلے کتنے میں تھی، اب کتنے میں ہے، آٹا کتنے میں تھا، اب کتنے میں ہے، پیاز ٹماٹر آلو گوشت کہاں چلا گیا ہے، اس پہ کوئی بندہ بات نہیں کر رہا۔ بس ہمارا جو میڈیا ہے وہ ایک طرف ہے، کوئی اب میڈیا میں بھی ایک گروپ ہمیں جو ہم یہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، کوئی ہر پارٹی کا ایک الگ گروپ ہو گیا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، کوئی نون لیگ کا ہے، کوئی تحریک انصاف کا ہے اور دیگر جماعتوں کا ہے۔ تو خدا را اس ملک کے لیے، ملک کی عوام کے لیے، 22 کروڑ سے زائد عوام جو ہے اس کے لیے کچھ کیا جائے، اس کی بہتری کے لیے
کیا جائے. ہم دعا گو ہیں کہ یا اللہ تو ہماری تقدیریں بدل, اور دعا گو ہی ہے, ایک بیسک دعا ہے جو یہ کچھ کر سکتی ہے. اور میری سب جتنے بھی آپ کی آواز سے ناظرین سن رہے ہیں, ہم ان سے دعا گو ہیں, اور ہم ان سے بھی التجا کرتے ہیں کہ وہ بھی دعا کریں کہ ہمارے ملک کی بہتری ہو, مسلم امہ کی بہتری ہو. اور ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں ایٹمی قوت سے نوازا ہے, ہم اس کی حفاظت کر سکیں. اور ہمارے ملک کو جو لوگ میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں, ہماری پاک افواج جو ہے اس کی الحمدللہ سرحدوں پہ لوگوں کتنے سپاہی ہیں, کتنی ماؤں نے اپنے جگر کے ٹکڑے جو ہیں وہ نچھاور کے لیے, اس پاک سرزمین کے لیے. ہمارے ملک کے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ خدا را آپ اس ملک کے لیے کچھ بہتر کریں. جی راج صاحب. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی باتیں اچھی کیں, دل کو لگی. آپ دعا مانگتے رہتے اس جگہ پہ ہوتے ہیں. سعودی حکومت نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا, ان کے خزانے کے لیے بہت کچھ کیا, بہت کچھ پاکستان کے خزانے میں انہوں نے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ ڈیفالٹ نہ کر جائے. لیکن چونکہ سیاستدان جو ہیں وہ انہوں نے عوام کو یرغمال بنا لیا. جس طرح آپ نے میڈیا کی بات کی, میڈیا جو ہے وہ لالچ میں, بڑے بڑے مالکان لالچ میں آ گئے, سب لوگوں نے خرید لیے. آپ ان لیڈران کی شان و شوکت کو دیکھیں, ان کے گھر دیکھیں, ان کی گاڑیاں دیکھیں, اور اس کے بعد جب یہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں مانگنے کے لیے تو ہمیں بھی شرم آتی ہے. اور ہمیں اپنی عوام کو دیکھ کر, اپنے ساتھی دوستوں کو دیکھ کر جو پارٹیوں میں موجود ہوتے ہیں کہ یہ تو باشعور لوگ ہیں, یہ بھی غلامی کی 1400 سال پہلے ہم غلامی سے باہر نکلے, دوبارہ ہمیں ہمارے پاکستان کے لیڈروں نے قوم کو یرغمال بنایا ہوا ہے, وہ غلام بنایا ہوا. بالکل آپ نے بجا فرمایا. میڈیا تقسیم ہو گیا, پارٹیوں میں لوگ تقسیم ہو گئے, ایک دوسرے کی نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے پارٹیوں کی وجہ سے تقسیم ہو گئے. حالانکہ ایک محلے میں, ایک جگہ میں رہنے والے لوگ سیاسی طور پر تقسیم ہو گئے, کہ فیملی کے لوگ تقسیم ہو گئے. جن لوگوں کے لیے تقسیم ہو گئے ہیں یہ اربوں کروڑوں میں کھیلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے خصوصی دعا کیجیے گا. آپ نے بہت قیمتی ٹائم ہمارے لیے دیا, بہت ٹائم آپ نے ہمارے لیے نکالا, ہمارے سامعین و ناظرین کے نکالا. اللہ پاک آپ کو بھی اس کا اجر دے گا. اور ہمارے لیے اسپیشلی میرے لیے, میری ٹیم کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا. آپ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہے. انشاءاللہ ضرور سر. راہد صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے, اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے ایک ادارے کو چلانا, اور اس کو نظم و ضبط, اس کا طریقہ کار. اور اتنے ہم جتنے بھی آپ کی آواز کے توسط سے ناظرین سن رہے ہیں, اور ان سب کی جو ہر آدمی سن رہا ہے اور دعا کر رہا ہے, تو اس کا آپ کو بھی ثواب, ہمیں بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا. اور آپ ہمیں ہمیشہ جو ہے, ہم اس ٹیم سے ہیں. کوئی بھی انسان کسی ادارے سے وابستہ ہوتا ہے, پہلا نمبر اس کا باقی جتنی اس کی اپنا مفادات, اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن ایک انسان جو فلاح کے لیے کام کرتا ہے, آپ کو ہم نے ہمیشہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے دیکھا, آپ ان کے لیے ہمیشہ آپ کو بات کرتے دیکھا ہے. آپ کو ایک عام آدمی کے لیے وہاں کے لیے بات کرتے دیکھا ہے. آپ کو یہاں کے حکمران اور یہاں تمام مسلمان جو آپ کے شہر کی طرف, ملک کی طرف رخ کرتے ہیں, ان کی خدمت کرتے دیکھا ہے. آپ ہمیشہ سر چشمہ رہے ہیں. جتنے صحافی برادری آتی ہے آپ کو ان کو اس کا ویلکم کرتے دیکھا ہے. ایک پارلیمنٹ کہ کوئی ایک عام فرد جو ہے, ایک یہاں کا ایک سیاست دان ہے, ایک اعلیٰ آفیسر ہے, اس کا ویلکم کرتے دیکھا ہے. آپ کو ہمیشہ عام آدمی کی بات کرتے دیکھا ہے. ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے ادارے کو, ہماری پوری ٹیم کو, ہمارے جتنے ناظرین سن رہے ہیں ان کو, اور جتنے بھی اس وقت ہمیں آپ کی توجہ, ہم آخر میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری ہو. جیسے ہم اس وقت دعا گو ہیں, آپ بھی اپنے لیے, اپنے اہل خانہ کے لیے, اپنے عزیز و اقارب کے لیے آ کے دعا کریں, اور ہماری طرح, اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جی رائے صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو مبارک کرے. آپ نے ہمارے لیے خواہش کی, انشاءاللہ. دل تو بہت بھی کرتا ہے, کرونا سے پہلے بھی دل کرتا تھا
انشاءاللہ ضرور آپ سے ملاقات بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کام پر چلنے کی، سیدھے راہ پر چلنے کی ہدایت فرمائے. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. جزاک اللہ خیر. تمام یہ تھے ڈاکٹر مظہر نواز صاحب جو کہ سعودیہ کی فضاؤں سے ہمارے ساتھ تھے. FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.